सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अरशद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से कि सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों को हरासा करने के केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम की नामजदगी जिन्नात के जरिए की गई। जिस खातून की पब्लिक लाइफ नहीं उसकी तस्हीक की गई। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान में गैर रियासती अनासर की तरफ से सहाफियों पर तशद्दुद किया जाता है, जर्नलिस्ट को अगवा किया जाता और गैर इखलाकी है, लेकिन काबिल तहजीर जुर्म नहीं। मार्शल लॉ के दौरान आइन और कानून से जो खिलवाड़ किया गया वो ठीक हो सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, पाबंदियां हमेशा काबिल जवाज होनी चाहिए। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अमानत कशकोरी से। अमानत बताएगा मजीद समाअत का अहवाल। जी, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सहाफियों को हिरासत करने के खिलाफ आज को नोटिस पर समाअत की है और समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए और गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने उन्हें आर्टिकल 19 जो कि आज़ादी इज़हार राय से मुतल्लिक है उसकी तशरीह से मुतल्लिक कहा था। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आजकल ऐसी खबरें सोशल मीडिया और हमारे ब्रॉडकास्ट मीडिया पर चलाई जाती हैं जिनका वजूद ही नहीं होता। कहा जाता है कि आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी नामजदगी जिन्नात के ज़रिए की गई और एक ऐसी औरत जिनकी पब्लिक लाइफ नहीं है उन्हें भी खबरों में रगड़ा जाता है और उनके बारे में गलत बातें की जाती हैं। जिस पर जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप जिन्नात की बातें ना करें, ये गैर अखलाकी और घटिया बातें हैं। जो इस तरह की बातें करते हैं वो अपना एतमाद खुद ही खो देते हैं। आप जिन्नात की तरफ ना जाएं वरना बात बहुत आगे निकल जाएगी। हमारे मुल्क में ये अलमिया है कि हद के इज़्ज़त का जो कानून है वो मुनासिब नहीं है, जिसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती और जो इस तरह की बातें करता है वो काबिल ताज़ीर जुर्म में नहीं आता। जैसे काजी अमीन का मजीद कहना था कि अगर इंग्लिस्तान में ये बातें हों तो वहाँ पर जो इस तरह की खबर देता है उसका घर भी नीलाम कर दिया जाता है। जबकि जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि मीडिया को कंट्रोल ज़रूर किया जाए लेकिन जो पाबंदियां हैं वो काबिल जवाज़ होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मीडिया की जो हकूक़ भी हैं लेकिन कुछ जिम्मेदारियां भी हैं जिस पर हुकूमत काम कर रही है। जिस पर जस्टिस इजाजुल हसन का ये कहना था कि मीडिया अपनी जिम्मेदारियों से मीडिया को आगाह होना चाहिए, ताहम जो झूठी खबरें हैं वो नहीं फैलनी चाहिए और सोशल मीडिया जो है उसको भी रेगुलेट होना चाहिए। और अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को 2 सवालात दिए हैं कि आर्टिकल 19 और जो सेक्शन 27 है पैमरा का उससे मुतल्लिक जो है अदालत को आगाह किया जाए। जबकि DGFIA और IG इस्लामाबाद भी पेश हुए हैं और उन्होंने सहाफ़ियों के मुकदमात से मुतल्लिक अदालत को आगाह किया है और बताया है कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत कशकोरी, आप तफसीलन इस समाअत के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। शोकास नोटिस मिलने के बाद नूर आलम खान का ट्वीट सामने आया। नूर आलम खान ने पार्टी को मुखातिब करते हुए एक मरतबा फिर आवाज़ बुलंद करने का ऐलान कर दिया। नूर आलम खान ने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल से मैं पार्लिमानी पार्टी और पार्लियामेंट में मामलात को उठा रहा हूँ लेकिन इन्हें इसकी परवाह नहीं। मुझे लगता है कि जिन्होंने उन्हें वोट दिया है उनकी उन्हें कोई परवाह नहीं। वो समझते हैं कि हम गुलाम हैं और आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो गलत समझ रहे हैं। हुक्मरान जमात का सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा को शोकास नोटिस जारी करने का फैसला। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा ने मिनी बजट के दौरान सेनेट से सिफारिशात की मंजूरी की मुखालफत की थी। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा से सेनेट की कायमा कमेटी बराए तजारत वापस लिए जाने का इम्कान भी सामने आ रहा है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। हुक्मरान जमात का सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा को शोकास नोटिस जारी करने का फैसला सामने आया है। इसी हवाले से बात करेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस खबर के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। सेनेट में जब मिनी बजट की सिफारिशात आई थी तो उसकी मुखालफत क्यों की? हुकूमती रुकन जो सेनेट के हैं ज़ीशान खानज़ादा को मुश्किल में डाल दिया है इस मामले ने और हमारे ज़राए के मुताबिक हुकूमत का अपने ही रुकन ज़ीशान खानज़ादा को नोटिस भिजवाने का फैसला किया है। हुकूमत ज़ीशान खानज़ादा को जो नोटिस भिजवाएगी उसमें ये कहा जाएगा कि उन्होंने हुकूमत की जानिब से जो मिनी बजट लाया गया था, जब सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए खजाना है उसमें इस पर बहस की जा रही थी तो ज़ीशान खानज़ादा ने इसकी मुखालफत क्यों की? हमारे ज़राए के मुताबिक सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा से सेनेट की कायमा कमेटी बराए तजारत वो भी वापस ली जा सकती है। तो इस हवाले से हुकूमती ज़राए ने इस बात का दावा किया है कि ज़ीशान खानज़ादा को हुकूमत की जानिब से जल्द नोटिस भिजवाया जाएगा और कमेटी के वापस लिए जाने
ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان خان، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ میئر ڈیرہ اسماعیل خان کے انتخابات میں سرکاری وسائل کا استعمال پری پول دھاندلی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر پری پول دھاندلی کا نوٹس لے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ڈیرہ اسماعیل خان میں 1 ارب 88 کروڑ کی اسکیموں کی منظوری سے انتخابی عمل متنازع ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں کرونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ گرلز ماڈل سکول چک شہزاد میں طالبات اور اساتذہ کرونا وائرس کا شکار ہو گئیں۔ ذرائع کے مطابق 6 خواتین اساتذہ اور طالبات میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بتائے گا۔ دیکھیں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی کورونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ اسلام آباد گرل ماڈل اسکول جو کہ چک شہزاد اسلام آباد میں واقع ہے، اس میں 6 اساتذہ اور اس کے ساتھ ساتھ طالبات میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ کورونا کیسز سامنے آنے پر اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے برداشت کارروائی کرتے ہوئے اسکول کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اسی سیکریٹریٹ کی جانب سے اسکول کو سیل کر دیا گیا ہے، اور ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جہاں پر کورونا وائرس سامنے آ رہے ہیں ان علاقوں کو سیل کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اسکول کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عثمان، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ کراچی میں کرونا وائرس بے قابو ہو گیا۔ محکمہ تعلیم نے طلباء کو کرونا ویکسین لگانے اور اسکولوں کو کرونا SOPs پر عمل کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے دانیال صدیقی سے۔ دانیال بتائے گا۔ بالکل، کراچی کے اندر کرونا وائرس بے قابو ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ شہر کے اندر نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کرونا کے مثبت کیسز کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں عوامی مقامات اور دیگر جگہوں کے اوپر SOPs کو خیال رکھنے کا حکومت کی جانب سے ہدایت دی گئی ہے شہریوں کو، وہیں محکمہ تعلیم نے جو ہے وہ ہدایت دی ہیں طلباء کو، اساتذہ کو اور خصوصاً جو ہے والدین کو کہ وہ کرونا ویکسینیشن کروائیں، SOPs کا خیال رکھیں، اور جتنی احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ماہرین صحت کی جانب سے ان کا خیال جو ہے وہ اسکولز کے اندر رکھیں۔ اس وقت ہم ایک سرکاری اسکول کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر یہ جائزہ لینے کے لیے آئے ہیں کہ اسکولز کے اندر جو ہے وہ کس حد تک کرونا کی SOPs پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت مہر نبروز سرکاری اسکول ہے جس کے اندر ہم موجود ہیں۔ یہاں پہ پرنسپل ندیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خدا اپنی حالت بدلنے کا۔ تو میرے ساتھی بھائی، ہمارے ہاں تقریباً گورنمنٹ کے جب سے اعلان ہوا تھا، جب سے ہمارے ہاں SOPs پر عمل کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، حسن ندیم کی آپ نے گفتگو سنی۔ اس اسکول کے اندر صورتحال یہ ہے کہ کرونا SOPs کو انہوں نے کہا کہ فالو کیا جا رہا ہے، طلباء نے ماسک کا استعمال کیا ہوا ہے، جتنی SOPs جو ماہرین صحت کی جانب سے بتلائی گئی ہیں ان پر جو ہے طلباء اور اساتذہ بشمول جو ہے وہ عمل پیرا ہمیں ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ 24 تاریخ سے جو ہے محکمہ تعلیم کے مطابق سرکاری اسکولز کے اندر جو ہے وہ ویکسینیشن کا عمل دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ کرونا وبا جو ہے وہ بے قابو ہوتی ہوئی ہمیں شہر کے اندر دکھائی دے رہی ہے، اور اسکولز کے اندر جو ہے وہ بالخصوص ہمیں SOPs پر عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ دانیال، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل نیب کو شکایت درج کرا دی۔ سرینا عیسیٰ نے چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل سے کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر قانون فروغ نسیم، سابق اٹارنی جنرل انور منصور، شہزاد اکبر اور چیئرمین FBR کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، امانت گجکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امانت بتائے گا اس مطالبے کے حوالے سے۔ جی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے یہ خط لکھا ہے چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل نیب کو، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر قانون شہزاد اکبر اور سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان سمیت چیئرمین FBR جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور خط میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جو ان کا انکم ٹیکس کا ریکارڈ تھا وہ غیر قانونی طریقے سے وزیر قانون فروغ نسیم نے دیکھا، کیونکہ جو انکم ٹیکس قانون کی شق 2016 ہے اس کے مطابق صرف انکم ٹیکس کے جو افسران ہیں وہ ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں، تو ان خلاف قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے، یہ کہا گیا ہے خط میں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا ایک کیس جو ہے سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس کا جو تفصیلی فیصلہ ہے ابھی تک نہیں آیا، اور ان تینوں چاروں جو مذکورہ شخصیات ہیں ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ امانت گجکوری، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ اب کچھ بات کریں گے موسم کی۔ کراچی میں مغربی ہواؤں کا آغاز ہو گیا جس سے سردی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کے روز نئی لہر سے سردی کا آغاز ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی شہر میں آج کم سے کم
درجہ حرارت 14 سے 16 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے، لہٰذا دن کے اوقات میں شہریوں کو ہلکی گرمی کا سامنا کرنا پڑ سکے گا، مگر 2 روز بعد ہفتے کے روز سرد ہوائیں ایک بار پھر کراچی میں داخل ہوں گی، جس سے درجہ حرارت میں واضح کمی کا امکان ہے۔ ایبٹ آباد شہر میں بارش، گلیات اور ٹھنڈیانی میں برف باری جاری ہے۔ بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے زبیر اوان سے، زبیر بتائے گا۔ جی بالکل، ایبٹ آباد میں اس وقت ہلکی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جبکہ جو ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات ہیں جن میں گلیات اور ٹھنڈیانی اور عجوبیہ شامل ہے، اور وہاں پر اس وقت برف باری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور بارش اور برف باری کی وجہ سے سردی کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اس وقت ایبٹ آباد شہر میں بھی سرد ہوائیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور سردی کی جو شدت ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ جو گلیات اور ٹھنڈیانی ہے، اس کے علاوہ جو سرکل بکوٹ ہے، وہاں پر جو برف باری کا یہ جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو سڑکیں ہیں ان پر پھسلن جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے، اور جو ٹریفک کا نظام ہے وہ بھی مفلوج ہو کر رہ چکا ہے۔ اور اس سے قبل جو برف باری ہوئی تھی، اس برف باری سے جو رابطہ سڑکیں بند ہوئی تھی، ان رابطہ سڑکوں کو تاحال جو ہے وہ نہیں کھولا جا سکا ہے۔ اب دوبارہ یہ برف باری کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس سے مزید جو ہے سڑکیں بند ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا چلوں، اس بارش اور برف باری کے نتیجے میں مری روڈ سمیت جو گلیات ہے اور اس کے علاوہ جو ٹھنڈیانی ہے، وہاں پر لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے تک یہ بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری رہنے کی بھی پیشن گوئی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زبیر اوان آپ کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ پر عمل درآمد کے لیے دائر درخواست ناقابل سماعت قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جورسٹ فاؤنڈیشن کی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ تفصیلات جانیں گے، احتشام کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احتشام بتائے گا اس فیصلے کے حوالے سے۔ جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ نے آج ہی اس درخواست پر سماعت کر کے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اب عدالت نے یہ محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے درخواست مسترد کر دی ہے۔ براڈ شیٹ کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس پر عمل درآمد کے لیے اور تحقیقات کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی تھی، جس پر عدالت نے سماعت کی۔ عدالت نے یہ ریمارکس دیے کہ حکومت نے اپنا کام کر دیا ہے، اب آپ کو مزید کیا چاہیے، جس پر درخواست گزار نے کہا تھا کہ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اب عدالت نے اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ احتشام، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پی این ٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں غیر قانونی پورشن کے خلاف بڑا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو فوری کارروائی کا حکم دے دیا، جبکہ متعلقہ پولیس افسران کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے بلال احمد سے، بلال بتائے گا۔ ہائی کورٹ میں پی این ٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں غیر قانونی پورشن سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس راشدہ اسد پر مشتمل 2 رکنی بینچ ہے۔ دوران سماعت ڈپٹی ڈائریکٹر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ عدالت نے ان کو دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ آپ یہاں عدالت میں موجود ہیں، لیکن آپ کے پاس فائل تک موجود نہیں ہے کیس کی۔ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ جب یہ غیر قانونی پورشنز بن رہے تھے تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو افسران ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ کیا آپ سو رہے تھے؟ دوران سماعت درخواست گزار کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ پی این ٹی کالونی میں 600 اسکوائر یارڈ گز کی کیٹیگری ہے، لیکن لینڈ مافیا نے اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو کرپٹ افسران ہیں ان کی ملی بھگت کے ذریعے 90 اسکوائر یارڈ کے مختلف پلاٹس کو تقسیم کیا گیا۔ ابتدائی طور پر 2 منزلہ پورشنز بنائے گئے اور اب جزوی طور پر تیسری منزلیں بھی بنائی جا رہی ہیں جو کہ غیر قانونی ہے۔ دوران سماعت عدالت کو بتایا گیا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے کہ پورشن بنانے کا جو عمل ہے وہ غیر قانونی ہے، لہٰذا جس کے بعد عدالت نے اب یہ حکم دیا ہے کہ پی این ٹی کالونی میں جو غیر قانونی پورشنز ہیں ان کے خلاف فوری طور پہ کارروائی کی جائے۔ عدالت نے 30 روز میں یہ کارروائی مکمل کر کے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو متعلقہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں انہیں عمل درآمد رپورٹ کے ہمراہ عدالت میں پیش ہونے کیا ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال احمد آپ کا۔ لاہور میں الخدمت فاؤنڈیشن کی سالانہ ایوارڈ تقریب ہوئی۔ 2020 اور 21 میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے الخدمت کے کارکنوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب میں صدر الخدمت فاؤنڈیشن محمد عبدالشکور، سینئر نائب صدر سید احسان اللہ وقاص، نائب صدر ڈاکٹر محمد مشتاق مانگٹ،
چیئرمین الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن پروفیسر ڈاکٹر حافظ الرحمان سمیت دیگر ذمہ داران نے شرکت کی۔ اس موقع پر الخدمت پروگرامز اور دیگر ڈپارٹمنٹ سے بھی کارکنوں کو پرفارمنس ایوارڈز دیے گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز۔